अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक बार फिर फरी मेडिकल फैक्ट में आप दोस्तों के सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, पहले की तरह मैं अब याद करूँगा कि आपने वीडियो को लाजमी देखना है, पूरी देखनी है, स्किप नहीं करनी और समझनी है, लाइक करना है, शेयर करनी है और सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को लाजमी दबाना है। तो चलते हैं दोस्तों आज के मौजू की तरफ बगैर देर किए हुए। आज का मेरा मौजू है ब्लड प्रेशर की ज़्यादती। ब्लड प्रेशर एक ऐसी काबिल इलाज बीमारी है जो कि अगर काबू में ना रखी जाए तो काबू में ना रखी जाए तो इससे तरह तरह के नुकसानात हो सकते हैं। तो अपने दोस्तों लाजमी इससे बचाव के लिए अपने लाजमी अगर ये जिस्म की काफ़ी अरसे तक रह जाए और इसको नज़रअंदाज कर दिया जाए तो जिस्म के शरेआनों पर बुरा असर डालकर फालिज, हार्ट अटैक, गुर्दों के फेल होने और अचानक मौत का बायस बन सकती है। ब्लड प्रेशर 60 साल से कम उम्र इंसान में ऊपर वाला प्रेशर सिस्टोलिक 140 से ज़्यादा होने को और निचले वाले प्रेशर डायस्टोलिक को 19 से ऊपर होने को कहते हैं। इस तरह 140 प्लस 90 से ज़्यादा की रिकॉर्डिंग ब्लड प्रेशर के बढ़ने को ज़ाहिर करती है। इंसान का ब्लड प्रेशर दिन में जज्बात, चलने फिरने से ऊपर नीचे होता रहता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि ब्लड प्रेशर को कम अज़ कम 3 मुख्तलिफ मौक़ों पर मुख्तलिफ दिनों में रिकॉर्ड किया जाए। तो हमेशा मरीज़ की रिकॉर्डिंग से 10 से 15 मिनट पहले आराम करना चाहिए और अगर ये तीनों मौक़ों पर ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो तो फिर मरीज़ को ब्लड प्रेशर की बीमारी से इसका इलाज करना ज़रूरी है। अगर ऊपर वाला ब्लड प्रेशर 140 और 159 159 के दरमियान हो तो इसको बॉर्डर लाइन ब्लड प्रेशर कहते हैं। इस तरह निचले वाला ब्लड प्रेशर 85 टू 89 के दरमियान हो तो इसको हाई नॉर्मल ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड प्रेशर ज़्यादा होना दो तरह का होता है, एक बग़ैर किसी ज़हरी वजह से होता है और जिसको एसेंशियल हाई प्रेटेशन कहते हैं। 95% ब्लड प्रेशर के मरीज़ों में इस तरह का होता है कि सिर्फ 5% मरीज़ों में जिस्म के कोई और ख़राबी की वजह से जो ब्लड प्रेशर के बढ़ जाने का बायस बनती है। इसके हाई ब्लड प्रेशर को सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहते हैं। एसेंशियल ब्लड प्रेशर अमूमन 25 से 55 ईयर की उम्र के दरमियान शुरू होता है और 20 ईयर की उम्र से पहले नहीं होता। 20 ईयर की उम्र से पहले ये कुछ और वजूहात से होता है। एसेंशियल हाई ब्लड प्रेशर एक फैमिली के कई अफराद को हो सकता है और अमूमन जेन्स के ज़रिए माँ बाप ही से बच्चों को असरअंदाज करता है। इस तरह ऐसे मरीज़ को फैमिली में नज़दीकी खूनी रिश्तेदारों में दूसरों को भी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। मोटापा, वर्जिश की या चलने फिरने की कमी, चिकनाहट वाली ग़िज़ाएँ भी ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का बायस बन सकती हैं। तो सब ने चिकनाहट से दूर रहना है और सैर वॉक करनी है, हरकत करनी है तो ताकि जिस्म का ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल रह सके। तो अपने सेहत का ख्याल रखा है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन ये ब्लड प्रेशर
جسم کی کئی اور خرابیوں کو وجہ سے ہوتا ہے، جس میں گردے کی شریانوں کا تنگ ہونا، گردے کی پتھری، نظام میں غدواں، اندرونی کی خرابیاں جیسے کشننگ سنڈروم، ہائی پر ایڈلوسٹرزم اور فیوکری موسائٹوما شامل ہے۔ اس کے علاوہ برتھ کنٹرول پلز کو ارٹیکیشن آف ایارٹا بھی زیادہ بلڈ پریشر کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ پہلے بیان کر چکا ہوں کہ 95% بلڈ پریشر خود بخود ہو جاتا ہے اور صرف 5% مریضوں میں دوسری وجوہات سے ہوتا ہے۔ ہمارے ملک میں بلڈ پریشر کی ہائی بلڈ ہونے کی بیماری عام ہے، اور لوگوں کو جب اس بیماری کی تشخیص بھی ہو جائے تو وہ لاپرواہی کرتے ہیں اور دوائی کھانا پسند نہیں کرتے، یا جس حساب کتاب سے کھانی چاہیے اسی لحاظ سے نہیں کھاتے، تو اس کے نتیجے میں ان کا بلڈ پریشر صحیح طریقے سے کنٹرول نہیں ہوتا اور جسم کی شریانوں کو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نقصان پہنچتا رہتا ہے، اور ہارٹ اٹیک، ہارٹ فیلر، فالج کا ہونا، دماغ میں رگ پھٹنے سے خون جمع ہو جانے کا، بینائی کے ضائع ہونے کا اور کئی دوسرے اسباب کا بھی باعث بن سکتا ہے۔ اس کی وجہ سے یہ ضروری ہے کہ مریض کو ان باتوں سے آگاہ کر دیا جائے کہ اگر وہ صحیح طریقے سے دوائی نہیں کھائیں گے تو وہ لاپرواہی برتیں گے تو اس سے اس کا کیا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو آگے چل کر میں آپ دوستوں سے اس کی علامات سن لیں۔ زیادہ تر مریضوں کو کوئی خبر نہیں ہوتی کہ ان کو بلڈ پریشر ہے، اور وہ بالکل تندرست محسوس کرتے ہیں۔ صرف جب بلڈ پریشر زیادہ بڑھنا شروع ہو جائے تو وہ کچھ علامات محسوس کرتے ہیں، جن میں صبح اٹھتے ہی سر کے پیچھے درد، طبیعت پریشان ہونا، دل کا تیز دھڑکنا، پسینے کا آنا، ہاتھوں پیر کا کانپنا، اور کسی کام پر توجہ نہ دے سکنا اور ارد گرد سے بے خبر ہو جانا، متلی یا قے آنا وغیرہ شامل ہے۔ یہ علامات صرف اس صورت میں ہوتی ہیں جب بلڈ پریشر کافی بڑھا ہوا ہو، اور اس لیے ضروری ہے کہ مریض کا بلڈ پریشر اکثر چیک کرنا چاہیے، کہ خاص کر جب وہ اوپر بیان کی علامات بیان کرے۔ لیبارٹری ٹیسٹ آ گیا۔ لیبارٹری ٹیسٹ ایکس رے، ایکوکارڈیوگرام، ای سی جی، یہ ٹیسٹ دل کے سائز، بایاں وینٹریکل کے بڑھنے کو یا اس کی دیوار کو موٹا ہونے کو ظاہر کرتے ہیں، اور ای سی جی سے دل کی رفتار غیر ہموار ہو تو اس کا بھی پتہ چلتا ہے۔ اس کے علاوہ اسکیمیا کا بھی پتہ چلتا ہے۔ سیکنڈری ہائی ٹینشن میں بھی مختلف قسم کے ٹیسٹ کرنے پڑتے ہیں تاکہ اس خرابی کا پتہ چل سکے کہ بلڈ پریشر بڑھانے کا باعث ہی بن رہی ہے۔ اس میں گردوں کے سکین، الٹرا ساؤنڈ، گردوں کے شریانوں کے ایکس رے، رینل اینجیوگرام یا مختلف ہارمونز کے ٹیسٹ خون میں اور پیشاب کے ذریعے میں بھی کیے جاتے ہیں، جو کہ بلڈ پریشر کو بڑھانے کی وجہ کو ڈھونڈنے میں مدد ملتی ہے، جس کا کئی صورتوں میں علاج کیا جاتا ہے۔ زیادہ بلڈ پریشر ہونے کا علاج۔ بلڈ پریشر کو 3 مختلف موقعوں پر مریض کو 10 منٹ آرام کے بعد چیک کرنا چاہیے، اور اگر ان 3 موقعوں پر اوپر والا ڈائسٹولک 160 سے زیادہ ہو یا نچلا ڈائسٹولک پریشر 95 سے بھی زیادہ ہو تو بلڈ پریشر کا علاج کرنا شروع کر دینا چاہیے، کیونکہ علاج نہ کرنے کی صورت میں زیادہ بلڈ پریشر کافی عرصے کے بعد دل، دماغ، گردوں اور ٹانگوں کی شریان پر برے اثرات ڈال کر ان کو تنگ اور سخت کر دیتا ہے، جس کے سبب مریض کو فالج، دماغ کے رگ پھٹنے سے، ہارٹ اٹیک کے ہونے کی، گردے فیل ہونے کی، اور ٹانگوں میں خون کی سرکولیشن کم ہو کر گینگرین ہونے کا امکان بڑھ جاتے ہیں۔ بلڈ پریشر زیادہ ہونے کا علاج۔ اس لیے بلڈ پریشر کو سنجیدگی سے کنٹرول کرنا چاہیے،
بلڈ پریشر کو کم کرنے والے ادویات مدرجہ ذیل گروپ میں شامل ہیں۔ پیشاب زیادہ لا کر بلڈ پریشر کو کم کرنے والے ادویات جس میں ایلیکٹیون، ڈائزوائڈ، اینڈرون، فرسیمائڈ، ہائی کروٹون، لاسکس وغیرہ شامل ہیں۔ بیٹا بلاکر ڈرگس جس میں ایٹنولول، انڈرال، کولکالڈ، لو پریشر شامل ہیں۔ کیلشیم چینل بلاکر ڈرگز جن میں ایڈلیٹ، کیلان، کیلزم ایس آر، ہرپیسس اور آئسوکارڈین اور دوسری دوائیں شامل ہیں۔ ایس این ہیپیٹرز دوا ادویات جن میں سے سٹوپیلر، کیپٹین کو فرسل اور دوسری ادویات شامل ہیں۔ اس سے علاج کرنا چاہیے، اور جب مریض کو بلڈ پریشر بہت زیادہ نہیں بڑھا ہو تو ڈائی یوریٹکس کا استعمال شروع کرنا مناسب ہے۔ ڈائزیٹ گولیاں 1 گولی صبح 1 شام استعمال کریں، اس سے پیشاب زیادہ آتا ہے اور بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے۔ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ خون میں پوٹیشیم کی زیادتی نہ ہو جائے یا سوڈیم کی کمی اس دوائی کے استعمال کی وجہ سے نہ ہو جائے۔ گردوں کے فیل ہونے کی صورت میں اور دوائی سے الرجی ہونے کی صورت میں استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ اوپر والی جگہ کی اس دوائی کی جگہ آپ دوسری دوائی بھی استعمال کرتے ہیں۔ موڈیورک 1 گولی دن میں یا 2 بار استعمال کریں، یا اینڈرون 5 ملی گرام 1 گولی دن میں 2 یا 1 بار استعمال کریں۔ ان اوپر کی بیان کی دوائی کی جگہ ایک دوائی کے ساتھ مدرجہ ذیل بیٹا بلاکرز میں سے ایک دوائی شامل استعمال کر سکتے ہیں۔ ایٹنولول گولی 50 ملی گرام کی گولی دن میں 1 یا 2 بار استعمال کریں۔ اس دوائی کا استعمال سے ہارٹ کی کنڈیشن بلاک کی صورت میں اور ہارٹ کے فیل ہونے کی صورت میں نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ پرابلم دوا کی وجہ سے بڑھ جائے گی۔ دوستو، کیلشیم چینل بلاکر ادویات کے بارے میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ ایڈلیٹ 1 گولی دن میں سے 1 سے 3 بار، اس سے بھی زیادہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کی مقدار بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے مختلف ہوتی ہے۔ 10 ملی گرام کی گولی صبح دیں اور بلڈ پریشر کو دن میں چیک کرتے رہیں۔ اگر بلڈ پریشر کم نہیں ہوتا تو ہر 6 گھنٹے کے بعد 1 گولی دیتے رہیں اور دیکھیں کہ کون سی مقدار بلڈ پریشر کو صحیح کنٹرول کر رہی ہے۔ پھر وہی 24 گھنٹوں کی مقدار تقسیم کر کے دن میں 3 بار حصوں میں برابر 3 حصوں میں صبح دوپہر شام دیں۔ یہ دوائی شروع سے اکیلی ہی استعمال کی جا سکتی ہے اور کئی بار ذکر کی کوئی ادوائیوں کے ساتھ بھی استعمال آپ کر سکتے ہیں۔ آگے ابھی کیلان، یہ 240 mg کی ہوتی ہے۔ یہ بھی اوپر والی دوائی کی طرح کیلشیم چینل بلاکر ہے۔ 1 گولی صبح کو، حد مقدار 1 گولی دن میں 2 بار۔ ایس این ہیپیٹرز اس میں بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ حد مقدار 60 ملی گرام فی دن سے تجاوز نہیں کرنی چاہیے۔ ان ادویات کے استعمال سے پہلے یہ جان لینا چاہیے کہ مریض کو اسٹیمیا کی بیماری یا ہارٹ فیل یا ہارٹ کنڈیشن بلاک تو نہیں ہے۔ اب اگٹھی دوائی یوریٹکس میں بھی 1 دوائی اور بیٹا بلاکر میں سے 1 دوائی اکیلی یا دونوں اکٹھی استعمال کریں۔ مریض کو کھانے میں نمک کی کمی کر دینی چاہیے اور اس کو روزانہ پیدل بھی چلنا چاہیے، کیونکہ اس سے بلڈ پریشر پر اچھا اثر پڑتا ہے۔ اگر اب بھی بلڈ پریشر کنٹرول نہیں ہو رہا تو پھر دوسری دوائیں سے استعمال کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اب کیلشیم چینل بلاکر یا انہیپیٹرز والی اس دوائی کا استعمال نہ کرنا ہو تو کیلشیم بلاکر
کیلشیم چینل بلاکر دوائی استعمال کرنی چاہیے، جس میں ایڈلیٹ ایک گولی دن میں سے 1 سے 3 بار اس کے بھی زیادہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کی مقدار بلڈ پریشر کنٹرول کرنے کے لیے 10 ملی گرام صبح دیں، 10 شام، اور بلڈ پریشر کو دن میں چیک کرتے رہیں۔ اگر بلڈ کم نہیں ہوا تو یہ ہر 6 گھنٹے بعد گولی دیتے رہیں۔ دوستو آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اور اس کے علاوہ کیپٹون ہوگی 25 ملی گرام گولی دن میں 2 بار، اگر ضروری ہو تو مقدار بڑھا کر 2 ہفتے میں 50 ملی گرام دن میں 1 بار بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور 2 ہفتے کے بعد اگر بلڈ پریشر پھر بھی بڑھا ہوا ہو تو ڈایا یوٹریک اس کے ساتھ ملا سکتے ہیں، جیسے کہ پہلے کہا چکا ہوں۔ کئی بار ایک ہی میڈیسن بلڈ پریشر کو کنٹرول نہیں کر سکتی، اور کئی بار مختلف گروپس میں سے ایک دوسرے کے ساتھ استعمال کی جاتے ہیں، لیکن شروع میں ایک دوائی استعمال کرنی چاہیے۔ بلڈ پریشر کو قریبی طریقے سے اکثر چیک کرنا چاہیے۔ کچھ دنوں کے بعد اگر ایک دوائی کام نہیں کر رہی تو دوسری دوائی بھی شامل کر سکتے ہیں۔ اگر بلڈ پریشر زیادہ ہو تو کیلشیم چینل بلاکر اور بیٹا بلاکر کا استعمال شروع کر سکتے ہیں، تاکہ بلڈ پریشر جلد کنٹرول ہو۔ ایک بار جب بلڈ پریشر کنٹرول ہو جائے تو ادویات کو متعدد استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ ان کو بند کرنے کی صورت میں بلڈ پریشر پھر بڑھ جائے گا، اور جب ادویات استعمال ہو رہی ہوں تو اس کے برے اثرات پر بھی توجہ دینی چاہیے، جس کی صورت میں دوائیوں میں تبدیلی کی جا سکتی ہے۔ اور بلڈ پریشر کو بھی شروع میں اکثر 1، 2، 3 یا ہفتے بعد چیک کرنا چاہیے، اور بیان کی دوائیوں کے علاوہ ان گروپ میں سے کوئی دوسری دوائی استعمال بھی کی جا سکتی ہیں۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا کافی ہے، تو تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اگلی میری ویڈیو انشاءاللہ ہوگی دوستو کورونری آرٹری ڈیزائز کے بارے میں ویڈیو جلد بنا کر آپ دوستوں کے سامنے پیش کروں گا۔ تو تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔